अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। तो फ्रेंड्स, काम की बात हमारी जो सी है वो अभी जारी है और इंशाल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है जारी रहेगी। तो कोई ना कोई अच्छी काम की बात जब याद आ जाती है मुझे, तो मैं टाइम भी मैनेज करना होता है, आफ्टर ऑल जॉब भी करनी होती है, उसमें फिर अपनी जो सीरियल मैंने शुरू की है इसके लिए टाइम भी मैनेज करना होता है, और फिर कोई अच्छी ऐसी जगह लोकेशन ढूंढनी है जहाँ कोई डिस्टर्ब भी करने वाला ना हो। आपको पता है घरों में बच्चे हैं, इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं। मैं कहना नहीं चाहता कि कौन कौन तंग करता है, तो एक मैरिड बंदे को कौन तंग कर सकता है ये आप अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, तो और भी लोग हैं, ठीक है, जो तंग कर सकते हैं, मगर इन सबको जो उनसे साइड पे करके, बच्चों को साइड पे करके, बीवी को साइड पे करके, सबको एक टाइम मैनेज करना है कि जिससे हम जो उनसे हैं वो काम की बात आप तक पहुंचा सके। तो आज की काम की बात छोटी है, तो आज किस्त नंबर 3 है, साथ साथ मेंशन करता रहूँ ताकि याद रहे कि हम कौन सी किस्त में जा रहे हैं। तो किस्त नंबर 3 है, इस वक्त मैं हूँ घर में अपने। तो किस्त नंबर 3 की हम दे रहे हैं आज काम की बात। तो सुनते हैं इसमें सबक क्या है। मेरा काम है इसके ज़रिए कोई बेहतरी लाना सोसाइटी में और लोगों को अच्छी बातें बताना, ठीक है, और इस तरह अपनी मेमोरीज़ को शेयर करना, और जो नॉलेज मेरे पास आता है वो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की काम की बात जो सी है, ये जहाँ से मुझे मिली मैं वहाँ का रेफरेंस देता हूँ कि मैं बेसिकली तो मैं ज़िला उकाड़ा से हूँ। तो उकाड़ा में हमारी गली में जो से हैं, हमारे एक ओल्ड रिश्तेदार रहते थे, बूढ़े, ठीक है, तो उनको सारे अंकल मुराद कहते थे। तो गो के वो उस दौर में वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं, मैट्रिक पास भी नहीं थे, मगर ये कि वो पुराने दौर के जो उनसे 6, 7, 8 पढ़े हुए थे, तो इसलिए पुराने लोग जो से थे, जैसे मेरे वालिद साहब, मेरे चचा, ये लोग जो से थे, इनकी तालीम ज़्यादा नहीं थी। मेरे वालिद साहब तो खैर ग्रेजुएट थे, मगर जो बाकी लोग थे उनकी तालीम मैट्रिक तक होती थी, मगर उनमें ज़ौक़, शेर व शायरी, अच्छी वोकैबलरी, अच्छी बातें, सारा कुछ उनके पास बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है ना। क्योंकि उनका जो सा हमारे वाला साहब नहीं था कि कोई कैलकुलेटर लेके बैठा, कोई मोबाइल लेके बैठा है, कोई लैपटॉप लेके बैठा है। वो खालिस्तान स्टडी करते थे, बुक्स पढ़ते थे, लाइब्रेरियाँ खाली करते थे बच्चों की कहानियों से, इस वजह से उनका नॉलेज ज़्यादा होता था। तो ये जो सी कहानी जो सी है, ये जो मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूँ काम की बात, ये काम की बात मुझे अंकल मुराद ने सुनाई थी। अल्लाह शरीक रहमत करे, इस दुनिया से गुजर गए, और गुजरे हुए भी काफ़ी साल हो गए, मैं उस वक्त छोटा ही था। एनी हाउ सुनाता हूँ कि उन्होंने मुझे क्या काम की बात सुनाई थी, जो हरफ बहरफ आज भी मेरे जहन में महफूज है। सिर्फ एक दो चीज़ें मिसकॉन्सेप्ट हुई हैं, मैंने कि भूली हैं मुझे वो भी, मगर क्योंकि काम की बात मुझे नहीं भूली, मगर उसके रेफरेंस मुझे जो है वो आज करेक्ट याद नहीं है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या उन्होंने बताया था। उन्होंने शायद ये बताया था कि अकबर बादशाह के दरबार में एक दफ़ा बीरबल का नाम, अकबर और बीरबल का नाम बहुत मशहूर है, जहाँ से मर्ज़ी आप सर्च कर सकते हैं कि अकबर बादशाह था और बीरबल उसका एक वज़ीर था, और बहुत ज़्यादा अक्लमंद था, यानी हर चीज़ को, मसले को वो हल ढूंढ लेता था। तो हिकमत व दानाई में बहुत नाम है बीरबल का, ठीक है। तो वो यानी कि ये वाक़या जो उनसा है, उन्होंने, क्योंकि मैं बता दूं कि मैं रेफरेंस या बुक रेफरेंस के बगैर मुझे कोट करना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बात वो होती है जो रेफरेंस के साथ हो, नहीं तो वैसे मैं कहता हूं कि ये बात समझ लें कि एक बादशाह और एक वज़ीर की है और एक साइल की बात है, ठीक है। वो कोई भी बादशाह हो सकता है, चाहे हम अकबर और बीरबल का ज़हन में रख लें या हम वैसे कह लें कि एक बादशाह था। तो आज बात करते हैं एक बादशाह से। एक दफ़ा एक बादशाह था, ठीक है, तो उसके पास एक सवाल ही आ गया। तो उसने कहा, जी बादशाह सलामत, मैंने बड़ा आपका नाम सुना है, अगर आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, आप दे दें या आपकी बादशाही में कोई बंदा दे, तो मैं समझूंगा कि वाकई आपके मुल्क में कोई इल्म है, कोई नॉलेज है, या आपके लोग जो उनसे हैं वो नॉलेज रखते हैं। तो मैं एक सवाल का जवाब ढूंढते फिर रहा हूँ, ठीक है। वो मुझे जवाब दे दे अगर कोई, तो मैं एक तो उसका शुक्रगुजार होऊंगा, दूसरा है कि मैं उसका मोतक़िद हो जाऊंगा, उसके इल्म का मोतक़िद हो जाऊंगा, और उस बादशाही का मोतक़िद हो जाऊंगा जी कि जिस बादशाही में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो ऐसे जवाब दे सकें। वो सवाल क्या था एक्चुअली? उसने कहा, जी सवाल, बादशाह सलामत ने कहा, जी सवाल क्या है? उसने कहा, जी सवाल बड़ा आसान है कि 3 लफ्ज़ हैं, तीनों को इकट्ठा मिलाया गया है और उनका जवाब नहीं मिल रहा। बादशाह सलामत ने कहा, जी ऐसा कौन सा वर्ड है? उसने कहा, जी पूत, कपूत और सपूत। पूत, कपूत और सपूत का मतलब क्या है? पुराने दौर के बादशाह थे, उसने कहा पूत, सपूत, कपूत, ये वर्ड थे उनकी लैंग्वेज के ख़ास, ठीक है।
جو اب جو ان سے ہیں، جیسے یہ پوت کپوت اور سپوت جو ان سے ہے ورڈ ہماری لینگویج میں نہیں بولے جاتے، اس دور میں بھی یہ بولے نہیں جا رہے تھے، مگر ذہین لوگ جو ان سے تھے، دانا لوگ جو لٹریچر سے شغف رکھتے تھے، شغف سے مراد جن کی دلچسپی تھی، ان لوگوں کو ان لفظوں کی یعنی پہچان تھی. تو اس نے کہا جی پوت کپوت اور سپوت یہ جو ان سے ہیں تینوں لفظ ہیں، ان کی اگر کوئی مجھے وضاحت کر دینا مثال کے ساتھ، پریکٹیکلی مثال کے ساتھ، تو میں اس بندے کے نالج کا منتقد ہو جاؤں گا. خیر بادشاہ سلامت نے کوشش کی کہ وہ خود جواب دے، مگر اس کو نہیں آتا تھا، کیونکہ بادشاہ اتنے پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے تھے. کوئی بادشاہ ہوتے تھے جو بہت زیادہ ذہین ہوتے تھے، جیسے سکندر اعظم ایک ذہین بادشاہ تھا، ٹھیک ہے. اس طرح کچھ بادشاہ ہیں، جیسے جو سا تھا محمود، جو سا محمود و یاز کا واقعہ آپ نے سنا، تو وہ ذہین بادشاہ تھے. تو یہ جو بادشاہ تھا یہ کیونکہ اتنا ذہین نہیں تھا، مگر اس کے درباری ذہین تھے. تو اس نے جو سا ہے وہ اپنا جو سب سے زیادہ جو اس کا یعنی کہ وزڈم والا جو وزیر تھا، سپوز کہ اگر اکبر بادشاہ کی یہ بات لے لوں میں، تو اس کا جو سب سے زیادہ جو ذہین وزیر ہے وہ اس وقت بیربل گنا جاتا ہے. تو سپوز لگا ہم کر لیتے ہیں کہ اکبر بادشاہ نے یہ بیربل سے کہا کہ جی، اس نے کہا اپنے درباریوں سے کہا کہ کوئی اس کا جواب دینا چاہے گا، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. خیر بیربل نے جواب دیا. بیربل نے کہا جی میں اس کا جواب دیتا ہوں. بادشاہ صاحب نے کہا جی جواب دو، اس بندے کو یہاں سے مطمئن ہو کے جانا چاہیے، اسے پتہ چلے کہ یہاں لوگ بستے ہیں، نالج والے ہیں، علم والے ہیں. اس نے کہا جی کیا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا جی پوت کپوت اور سپوت کا مطلب دیں پریکٹیکل ایگزامپل کے ساتھ. اس نے کہا ٹھیک ہے جی دے دیتا ہوں. بادشاہ سلامت نے کہا، اس نے بیربل نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں جواب دے دوں. بادشاہ سلامت نے کہا جی بالکل جواب دیں. اس دانا وزیر نے کہا کہ جی میں جواب تو دے دوں گا، مگر مجھے ایک چھوٹا سا ڈر ہے. اس نے کہا جی کیا ڈر ہے؟ بادشاہ نے کہا کوئی ڈر نہیں، تم جواب دو، مجھے بھی سننے کا شوق ہے. اس نے کہا نہیں، ایک جواب جو ان سے ہے، جواب دینے سے پہلے ایک میں چھوٹی سی کنڈیشن رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کنڈیشن پہ پورے اتریں گے تو میں جواب دوں گا، ورنہ مجھے اس کا سوال کا جواب نہیں آتا. بادشاہ نے کہا آپ کنڈیشن بتائیں. اس نے کہا جی کنڈیشن یہ ہے کہ میرا جواب سننے کے بعد آپ ایک تو ناراض نہیں ہوں گے مجھ سے، اور میری جان کی امان ہوگی، مجھے قتل کروانے کا حکم نہیں دیا جائے گا، اور مجھ سے کسی قسم کا بدلہ یا دشمنی نہیں لی جائے گی جواب سننے کے بعد. اس کو بالکل ایک فیئر طریقے سے یا امپارشل طریقے سے سنا جائے گا، غیر جانبداری کے ساتھ جواب جو ہے وہ سنا جائے گا اور اس کو قبول کیا جائے گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جواب کیسا بھی ہو ہم کوئی سزا نہیں دیں گے، بلکہ ہم آپ کو انعام دیں گے. اس نے کہا جی انعام کی مجھے نہیں ضرورت، مگر صرف یہ ہے کہ جواب سننے کے بعد مجھے کوئی سزا نہ دی جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. اس نے کہا جی میں پریکٹیکلی ایگزامپل دیتا ہوں کہ پوت سپوت اور کپوت کی مثال پریکٹیکلی اس وقت یہاں موجود ہے. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت پہلی بات ہے پوت کی. پوت کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں میرا پوت آ گیا، میرا پتر آ گیا، تو اسی سے لفظ پوت بنا ہے. پوت کیا ہے؟ وہی بندہ جو اپنے باپ کے پروفیشن کو فالو کر لے. سپوز سمپل بتاتا ہوں کہ مثلا ایک بندہ، اس کا باپ نائی تھا، مثال دے رہا ہوں، تو اس کا بیٹا بھی نائی بن گیا. ایک باپ اس کا بیٹا کسائی تھا، ایک باپ کسائی تھا، اس کا بیٹا بھی کسائی بن گیا. ایک جو سا تھا بندہ، اس کا باپ جو سا تھا وہ مثلاً ایک جنرل اسٹور چلاتا تھا، اس کے بیٹے نے بھی کوئی جنرل اسٹور چلایا. ٹھیک ہے، ان کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آیا، وہ چلتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو اس نے کہا جی کہ یہ پوت ہیں جو اپنے ماں باپ کے ورثے کو لے کے آگے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا جی کہ بادشاہ سلامت اس لیے میں کہتا ہوں پریکٹیکل ایگزامپل یہ کہ آپ پوت ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا باپ بھی بادشاہ تھا، آپ بھی بادشاہ ہیں. آپ نے زندگی میں کچھ خاص نہیں کیا، جو کیا آپ کا باپ کر گیا. آپ تو اس کی گدی پہ بیٹھے ہوئے، آپ کو بنی بنائی بادشاہت مل گئی. آپ کے باپ نے ظاہری بات ہے دنیا سے جانا ہی تھا. جب آپ کا باپ دنیا سے چلا گیا تو آپ نے بھی بیٹھنا تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو سا ہے یہ بادشاہت لینے کے لیے آپ نے کوئی محنت نہیں کی ہے، آپ کو مل گئی ہے. اس لیے باپ کا کیا وہ آپ کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے یہ کہ آپ نے اپنی ذاتی کوالٹی سے اب تک کچھ نہیں کیا، اس لیے آپ پوت ہیں. بادشاہ کو لگا تو غصہ کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو میری بےزتی کر رہا ہے انڈائریکٹلی. مگر بادشاہ کو کہ جان کی امان دے چکا تھا، بادشاہ نہیں بول پایا. بادشاہ نے کہا جی ٹھیک ہے آگے چلو. اس نے کہا جی پوت سپوت اور کپوت. آگے ہے سپوت.
اس نے کہا آگے ہے جی سپوت. اس نے کہا جی سپوت اس وقت میں ہوں. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جی میرا جو باپ ہے نا، میرا جو باپ ہے وہ ایک چوک میں ریڑھی لگاتا تھا پکوڑوں کی، دہی بھلوں کی یا پکوڑوں کی ریڑھی لگاتا تھا. وہ ایک ریڑھی والا تھا، وہ چیزیں بیچ کے گلی گلی پھرتا، گھومتا پھرتا، ٹھیک ہے، اور چیزیں بیچ کے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا. ٹھیک ہے، وہ سادہ انسان تھا. اس نے بیٹ پالا پوسا، مجھے تھوڑا بہت پڑھایا. اس کے بعد میں نے اپنے انٹرسٹ سے پڑھا، لوگوں کو آبزرو کیا، اپنی کنسنٹریشن سے، اپنی سوچ سے، اپنی وزڈم سے آج میں آپ کے دربار میں ایک اعلیٰ وزیر بن گیا ہوں. ٹھیک ہے، کہ آپ بھی میرے مشورے لینے کے پابند ہیں. بادشاہ بھی اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا جب تک کہ میری کوئی بیچ میں رائے نہ شامل ہو جائے، اور میری رائے کو ہمیشہ تسلیم کیا جاتا ہے اور عزت دی جاتی ہے. جبکہ میرا باپ ایک عام سا آدمی تھا، مگر میں نے اتنی محنت کی، اتنا کام کیا، اس لیے میں سپوت بن گیا. سپوت یعنی سپوت کا میننگ اس میں یعنی کہ ان کی لینگویج میں سپوت کا جو میننگ بنتا ہے نا، وہ ماہر، انوکھا، بہت زیادہ بہترین سپوت. ٹھیک ہے، بادشاہ مطمئن ہو گیا. بادشاہ نے کہا بھائی یہ تو بات ہے کہ تم ایک عام غریب بندے کے بیٹے تھے، مگر تم نے اپنی ذہانت اور اپنی جون سی ہے وزڈم سے، یعنی کہ تم نے اپنی ذہانت سے تم نے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ تمہیں ایک عظیم انسان مان لیں. اور آج میں بھی معتقد ہوں کہ جو تم رائے دیتے ہو اس کے بعد جو میں فیصلہ کرتا ہوں وہ فیصلہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور تمہاری رائے بھی بہت اچھی ہوتی ہے کہ میں تمہیں ایک معزز یعنی کہ اپنا ایک وزیر سمجھتا ہوں. کوئی شک نہیں. اس نے کہا جی اب رہ گئی بات کپوت کی. اس نے کہا کپوت کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ صاحب بات پریکٹیکلی کرنے کی ہے، پریکٹیکلی. اس نے کہا بادشاہ صاحب یہ جو آپ کے پیچھے بندہ ہے جو پنکھا جھل رہا ہے، جو پنکھا ایسے ایسے کر رہا تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا جی یہ بندہ ہے نا یہ کپوت ہے. اس نے کہا جی یہ کیسے کپوت ہے؟ اس نے کہا جی بادشاہ سلامت، اس کا والد جون سا تھا نا بیسیکلی ایک پیر تھا، لوگ اس کے ہاتھ چومتے تھے، ٹھیک ہے، مگر وہ بڑا عزت والا بندہ تھا، بڑی عزت سے زندگی گزاری، مگر یہ اپنے باپ کی کوئی بات بھی نہیں مانتا تھا. ٹھیک ہے، اور اس نے جو اب کے باپ کی وزڈم تھی نا اس کو قبول ہی نہیں کیا. اس نے کہا جی میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آخر اس کا باپ دنیا سے چلا گیا. اب اس کو محنت کرنے کی عادت نہیں تھی، باپ اچھا کھاتا کماتا تھا، ٹھیک ہے، وہ اس کو اچھی پرورش کرتا تھا، یعنی اچھا کھلاتا پلاتا تھا. اس نے کہا مجھے پتہ نہیں دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی، اس لیے اس نے کوئی محنت نہیں کی. باپ بھی دنیا سے چلا گیا. بعد میں اس کو دھکے پڑے، جب سوسائٹی میں یہ ہر جگہ دھکے کھائی، کوئی اس کو کھانے کو نہ دے، یہ بیچارہ غربت سے تنگ آ کے آپ کے دربار میں آ کے معافیاں مانگنے لگا. ٹھیک ہے، آپ کو اس کے باپ پہ ترس آ گیا کہ اس کا باپ اچھا انسان تھا، آپ نے اس کو پنکھا جلنے پہ رکھ دیا. آج یہ آپ کو پنکھے کی ہوا دے رہا ہے اور یہ یہاں سے روٹی کھا رہا ہے. اب اس کی زندگی کا مقصد کیا رہ گیا؟ ہوا جلنا اور روٹی کھانا. حالانکہ اس کا باپ جو سا تھا وہ ایک معزز آدمی تھا، اس کا لوگوں میں ایک ٹیکا تھا، اس کی ایک عزت تھی، اس کی ایک رسپیکٹ تھی، اس کی وزڈم کی، اس کی عقل کی، اس کی لوگ جون سی تھی یعنی کہ نا روحانیت کی لوگ عزت کرتے تھے. مگر اس نے اپنے باپ کا جون سا نام تھا وہ بھی گوا دیا، اس لیے یہ کپوت ہے. اب جو سائل آیا تھا جس نے یہ تینوں سوال کیے تھے، اور جب اس نے ساری مثال سنی اس نے کہا جی بالکل اس کا صحیح جواب مجھے مل گیا ہے پریکٹیکلی کہ پوت سپوت اور کپوت یہی ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ بڑی مثال اچھی ہمیں نہیں مل سکتی. اکبر بادشاہ بھی بہت خوش ہوا، یا جو بادشاہ وقت تھا وہ بہت خوش ہوا. اس نے کہا جی میرے وزیر نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے کہ مطمئن کر دیا ہے سائل کو. تو اچھا اب یہ بات سنانے کا سارا مقصد کیا تھا؟ اب ذرا آپ اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کریں کہ ہم پوت ہیں، ہم سپوت ہیں، یا ہم کپوت ہیں. یہ دوستو اب سیریس میسج اب شروع ہونے لگا. سوچیں کہ کیا آپ کا باپ جو چھوڑ کے گیا تھا آپ نے اس میں اضافہ کیا یا آپ نے اس کو کم کیا؟ ٹھیک ہے، میں اپنی مثال بھی سامنے رکھ لیتا ہوں، آپ اپنی مثال بھی سامنے، سارے دوستوں کی مثال، ہر کسی نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے. اگر تو ہم نے اتنا ہی بنایا جتنا ہم نے باپ نے ہمیں چھوڑا تھا تو ہم نے دنیا میں کوئی کام نہیں کر کے دکھایا. اور اگر ہم نے اس کو بڑھا دیا کام کو، اپنی رسپیکٹ کو بنایا، اپنے تجربے کو بڑھایا، اپنے علم کو بنایا، اپنی رسپیکٹ کو بڑھایا، ٹھیک ہے، اپنے رزق کو بڑھایا، اپنی محنت کو منوایا، تو پھر تو ہم ہو گئے سپوت. اور اگر ہم نے ہمارا باپ عزت دار تھا، ٹھیک ہے، اور ہم نے کھائے دھکے پہ. میں ایک ایسے بندے کو ایک نہیں کئی بندے میری زندگی میں ایسے ہیں کہ جن کے باپ جو سے تھے وہ بڑے عزت دار تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو بڑا لاڈلا رکھا ہوا تھا، مگر کیا ہوا کہ وہ لاڈ میں ایسے خراب ہوئے بچے کہ وہ اب باپ، ساری بات ہے باپ نے دنیا سے ایک دن جانا ہے، ہر کسی کے باپ نے. اگر میں بھی کسی کا باپ بنوں گا تو میں نے بھی جانا.
ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، اور پیچھے وہ کیا چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کیا وہ اپنی اولاد کو اتنا اسٹرانگ کر کے جائے گا کہ اس کا بیٹا جو سا اس کا نام روشن کر سکے؟ اچھا، کیوں اولاد کی خوشی ہوتی ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ اولاد میں خرچہ ہونا، ٹھیک ہے، لوگ کیوں بچے پیدا کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا خرچہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، کئی دفعہ تو ٹریٹمنٹ سے بچے پیدا کرنے پڑتے ہیں، عورت اتنا درد برداشت کرتی ہے، مرد اس کو کھلاتا پلاتا ساری اس کی خواہشیں پوری کرتا ہے، جب بچہ جوان ہوتا ہے تو مرد مر جاتا ہے، بندہ تو مر جاتا ہے، مگر پھر بھی ہم اولاد کیوں پیدا کرتے ہیں؟ صرف یہ سوچ کے ہم اولاد پیدا کرتے ہیں کہ ہمارا نام روشن کرے، ہماری عزت بنائے گی۔ قائد اعظم کا باپ بھی تو کوئی بندہ ہی تھا نا، اس کا بیٹا نکل گیا، آج دنیا میں، آج پوری دنیا کی لٹریچر میں وہ بندہ جون سا ہے امر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سوچیں کہ اگر آپ کا باپ جون سا تھا، وہ آپ کو جو دے کے گیا تھا آپ نے اتنا رکھا یا اس سے کم کر دیا؟ اگر تو آپ نے کم کر دیا تو آپ پھر کپوت ہوئے، آپ سپوت کھلوانے کے لائق نہیں ہیں۔ سوچیں جو آپ کے باپ کی ایجوکیشن کا معیار تھا، کہ آپ کا بھی وہی معیار، اگر مثلا وہ پرائمری پاس تھا آپ بھی پرائمری پاس ہے، تو پھر آپ کپوت ہیں، پوت تو ہو سکتے ہیں زیادہ زیادہ، اس سے آپ کا سٹیٹس آگے نہیں بڑھا۔ آج جو دور ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھنے سے مطلب یہ نہیں کہ پیسہ کمانے کے لیے آگے بڑھنا ہے، صرف ہر طرح سے آگے بڑھنا ہے، علم میں آگے بڑھنا ہے، وزڈم میں آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے، معاملہ فہمی میں آگے بڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی فائنینشلز کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ آج جو دور ہے وہ دور نہیں ہے کہ جس میں انسان مٹی کے گھروں میں رہ سکتا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ ہوا کے پنکھے جو ان سے تھے، وہ کاغذ کے پنکھوں سے وہ نظام چلا سکتا تھا۔ آج جدید ترین سہولیات جتنی ہیں آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کرنی چاہیے اگر آپ دنیا میں اپنے آپ کو سپوت منوانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کا نام روشن ہو تو پھر آپ کچھ کیجئے، آپ محنت کیجئے، چاہے وہ پڑھائی میں محنت کیجئے، چاہے وہ سکلز میں محنت کیجئے، چاہے وہ بزنس میں محنت کیجئے۔ میں نے ایک بندہ دیکھا جو ریڑھی، جس کا باپ ریڑھی لگاتا تھا، جس کا باپ چھابڑی لے کے گلیوں میں بیچتا تھا، آج وہ پلازوں کا دکانوں کا مالک ہے۔ ایک نہیں، اس طرح کی ہزاروں مثالیں آپ اپنے ارد گرد آبزرو کریں گے، آپ کو بہت ساری ملیں گی، اور کئی لوگ آپ ایسے بھی ملیں گے کہ جن کے باپ جو ان سے تھے وہ بہت بہت بڑے بزنس چھوڑ کے گئے تھے، اور آج وہ بزنس کیا ہو گئے ہیں؟ ختم ہو گئے ہیں، اور آج وہ لوگ جو ان سے ہیں وہ کرایوں پہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کی مثال کا مقصد آج کو تھا، میں نے آپ کو ٹیچ کرنا تھا کہ یہ کام کی بات کو یاد رکھیے گا کہ اپنا سٹیٹس دیکھیے کہ اپوت ہے، کپوت ہے یا سپوت ہے، ٹھیک ہے، اور مائی فرینڈس ہمیشہ سپوت بننے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے۔ بل گیٹس بھی ایک عام انسان کا بندہ ہے، عام انسان کا جو سا بیٹا تھا، تو وہ بھی اب آج کتنا جو سا آگے نکل گیا۔ اسی طرح کوئی پریزیڈنٹ ہوگا، چاہے وہ بھی ایک عام انسان کا جو سا ہوگا وہ بیٹا ہوگا، مگر وہ بعد میں کیا سے کیا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ محنت کرتے ہیں سچی لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ بن جاتے ہیں اور اپنے والدین کا نام روشن کر جاتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے والدین کے نام روشن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ والدین کا نام روشن ہونا ایک علیحدہ کریڈٹ رہ گیا، اس سے بڑا کریڈٹ کیا ہے؟ اس سے بڑا کریڈٹ کیا ہے کہ یار جب بھی دنیا آپ کو یاد کرے تو اچھے لفظوں میں یاد کرے۔ میں آج کے دور میں یہ سمجھوں گا کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں کنٹریبیوٹ کر کے جائے گا تو دنیا اس کو یاد رکھے گی، ورنہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے پردادا ان کے کیا نام تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، مجھے نہیں پتا۔ مجھے اپنے دادا تک کا میکسیمم پتا ہوگا، میکسیمم مجھے اپنے پردادا کا نام پتا ہوگا، اس سے پیچھے ہمیں کچھ نہیں یاد آتا۔ یا ہم چلو زیادہ پیچھے چلے جائیں تو ہم اگر ہاشمی خاندان سے آئیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پیچھے حضور سے جب یہ چلے تھے تو بیچ میں بندے کون سے ہیں، مگر وہ کیا ہے، کتنی نسلوں میں جا کے ایک بندے کا نام آتا ہے۔ مگر فرینڈس، صرف آج کی بات کا مقصد میرا یہ تھا کہ آج سے آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سپوت بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنے پیرنٹس کا نام روشن کیجئے اور اپنا نام روشن کیجئے، کچھ ایسا کیجئے کہ لوگ آپ کو اچھے ناموں سے یاد کریں، بلکہ لٹریچر آپ کو یاد کریں، کتابیں آپ کو یاد کریں، اور دنیا آپ کی مثالیں دیں۔ یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ آج کی قسط نمبر 3 آپ نے سنی، کام کی بات کی، انشاءاللہ تعالی بہت جلد جیسے کہ اور کام کی بات یاد آئے گی یا کہیں سے ملے گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔